अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात मुबारक हैं। और वो कौन से मोजज़ात हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोजज़ात जो कि किस्से कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत है, जो कि कुरान मजीद में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं। यानी वो वाक़यात जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, कोई कहानी नहीं है, कोई किस्से नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को 17 मोजज़ात सुनाऊंगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन विद रेफरेंसेस के साथ होगा कि कुरान में किस जगह आया है, हदीस में किस जगह आया है। और ये मैं नहीं सुनाऊंगा बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जिसको आप गुमराह कहते रहे हैं वो इतना बड़ा काम कर चुका हुआ है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आएँ सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23 और 24 जनवरी 2016 की दरमियानी रात और हफ्ते के दिन में हम इंशाअल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 204 में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 86 से लेकर 97 तक के कॉन्टेक्स्ट में अपनी उसी गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, जिसपे पिछली हमारी 2 कंसेक्टिव नशिस्तें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं और ये मिलाकर तकरीबन 150 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है। मसला नंबर 131A और मसला नंबर 131B के उन्वान से, जिसका टॉपिक था मुअजिज़ात और करामात की हकीकत और अहमियत कुरान हकीम और सहीहुल इस्नाद अहदीस की रोशनी में। और उन 150 मिनटों का जो खुलासा है वो 2 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में मैं शुरू में बयान कर देता हूं 2-4 मिनट में, ताकि हमारी आज की गुफ्तगू के साथ उसका रब्त बन जाए। पॉइंट नंबर 1, मुअजिज़ात जिन्हें हम इंग्लिश में मिरेकल्स कहते हैं, और करामात, ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला का खास करम हो, ये खालिसतन अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ये कोई कॉम्पिटेंसी या कोई काबिलियत नहीं है कि जो शख्स खुद से हासिल कर ले। जैसा कोई शख्स ड्राइविंग करना सीख जाता है फिर वो अपनी मर्जी से ड्राइविंग करता रहे, तो मुअजिज़ात और करामात इस तरह नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला के इख्तियार में होते हैं। और इनमें से भी जो मुअजिज़ात हैं वो पर्टिकुलरली अल्लाह ताला अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ बसा औकात परमानेंटली अटैच कर देता है कुछ मुअजिज़ात को, और कुछ जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो सामने आते हैं। अलबत्ता जहां तक करामात का ताल्लुक है तो ये टोटली जो है दुआ की कबूलियत तक इसका ताल्लुक है, किसी के हाथ में कोई चीज लेने वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से जो तीसरी चीज है इस्तिदराज, मुअजिज़ा, करामत और इस्तिदराज, जिसे हम इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं, नजरबंदी, ये किसी भी फासिक और फाजिर शख्स, किसी गैर मुस्लिम से भी जाहिर हो सकती है, लेकिन किताब और सुन्नत की रोशनी में ये कोई दलील नहीं होती। ये नजरबंदी और जादू ही होता है, और इसको बुनियाद बनाकर कोई शख्स किताब और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज प्रोपेगेट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दावे नबूवत के एतबार से जो वाहिद मौजज़ा दिया गया वो अल कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चूंकि क़यामत तक के लिए थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको मौजज़ा भी ऐसा दिया कि जो क़यामत तक के लिए है। आज अगर मूसा अलैहि सलाम का आसा हमें मिल भी जाए, चाहे वो आप वेटिकन सिटी में बैठे हुए किसी प्रीस्ट को दे दें, किसी पादरी को, या यरूशलेम में बैठे हुए किसी यहूदी पादरी को दे दें, या इमाम काबा के हाथ में भी दे दें, वो कभी भी अजदहा नहीं बन सकता। वो मौजज़ा मूसा अलैहि सलाम के हाथों तक मौजज़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब वो मौजज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी मौजज़ा थी, और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। आज साइंस अपने उरूज पर है, इस किताब की कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है जो एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, एस्टैब्लिश साइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दे जिंदा करना, इसी तरीके से आसा को अजदहा में बदल देना, इसी तरीके से जितने भी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले टेंजिबल फॉर्म में मुअजिज़ात अगले अंबिया को दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावे नबूवत के लिए ऐसा कोई मुअजिज़ा नहीं दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मुअजिज़ात टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत को तोड़ने वाले मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनको डिस्कस भी करेंगे इस हवाले से। और ये हमारी आज की गुफ्तगू होगी मसला नंबर 131C, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 17 हिस्सी मौजज़ात।
फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले, कानून कुदरत को तोड़ने वाले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 17 मौजज़ात इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है। 17 की निस्बत मैंने दी है सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में भी, अहले सुन्नत के यहाँ भी, अहले तशय्युह के यहाँ भी, बल्कि इससे भी बढ़कर इजमा और तवातुर के साथ ये बात मुसलमानों के अंदर मौजूद है, चाहे वो अहले सुन्नत हो ख्वाह वो अहले तशय्युह हो, कि फर्ज नमाज की रकतों की तादाद दिन रात में 17 है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4। उस 17 की निस्बत से मैंने ये 17 जो है मौजज़ात इंशाअल्लाह डिस्कस करने का इरादा किया है। और इसकी भी फिर आगे डिवीजन है। 12 जो है 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 12 मौजज़ात वो होंगे जो पर्टिकुलरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मौजज़ात, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को, कानून कुदरत को तोड़ने वाले। और फिर आखिरी 5 हिस्सी मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज, और ये 5 की भी निस्बत जो है वो अहले बैत के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल की खबरें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में भी और बाद में भी मिनवान उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। तो ये 17 हिस्सी मौजज़ात हम डिस्कस करेंगे। और अगली दफा इंशाअल्लाह मसला नंबर 131 डी होगा जो पर्टिकुलरली करामात से रिलेटेड होगा, इंशाअल्लाह उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि ये हमारी गुफ्तगू अब ये 4 नशिस्तों में तकरीबन समझ लें 6-7 घंटे की गुफ्तगू बन जाएगी। ये क़यामत तक के लिए एक वीडियो बुक बन जाए मौजज़ात और करामात के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया है कि फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर एक हक बात उम्मत तक पहुंचाने की एक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है। इसी हवाले से आज जितनी भी आयात आएंगी इंशाअल्लाह मैं उनके मुकम्मल रेफरेंसेस दूंगा, और जितनी अहादीस होंगी इंशाअल्लाह उनके नंबर्स उलमाए हरमैन, बैरूत और दारुस सलाम की इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक दूंगा, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में अरबी कुतुब शाया होती हैं। इसके बावजूद अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो लेक्चर के एंड पे मुझसे सवाल कर सकते हैं, या बाद में भी मेरा ईमेल एड्रेस है mirza_95@yahoo.com, उस पर ईमेल करके जवाब लिया जा सकता है। भाइयों, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 मौजज़ात ऐसे हैं, और मैंने पहले बताया मौजज़े का लफ्ज है पर्टिकुलरली इल्मुल कलाम की टर्म है। कुरान हकीम में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है, इस्तेलाह वो है आयतुन, आया, निशानी, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं साइन। ये सिग्नेचर भी जो किया जाता है उसे भी हम मुख्तसर करके साइन कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान हकीम के अंदर आया है, 3 मौजज़ात। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात हैं, लेकिन वो अहादीस की किताबों में, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसके अलावा बाकी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल के साथ सैकड़ों हिस्सी मौजज़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन दावे नबूवत करने वाला जो मौजज़ा है वो सिर्फ एक है, और वो है कुरान हकीम। और उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मौजज़े की वीडियो किसी को नहीं दिखा सकते। तो मौजज़ा तो ऐसा होना चाहिए, अगर आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मौजज़ा भी क़यामत तक के लिए होना चाहिए, और वो अल कुरान की शक्ल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस हवाले से भाइयों जो जितने भी हिस्सी मौजज़ात हैं, हिस्सी हम कहते हैं जिनको आप जैसे हवा से खमसा हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, फिजिकल हम इंग्लिश में से कहते हैं, टेंजिबल हिस्सी मौजज़ात के एतबार से अगर किसी को शौक हो तो ये कंबाइंड फॉर्म में आपको मिशकातुल मसाबीह में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5852 नंबर हदीस से लेकर 5943 नंबर हदीस तक कुल 92 अहादीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्टिकुलरली हिस्सी मौजज़ात से रिलेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 92 की निस्बत भी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफ अबजद 92 है, और हमारे पाकिस्तान का भी कंट्री कोड जो है वो 92 है। ये हरूफ अबजद से हमें कोई चिड़ नहीं है, एक लैंग्वेज है, इसके तावीज़ लिखना वो एक अलग गलत चीज़ है, उसको हम कंडेम करते हैं। मेरा पूरा लेक्चर उस पर रिकॉर्ड है मसला नंबर 109 के नाम से। लेकिन ये एक लैंग्वेज है जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो ये मिशकातुल मसाबीह अल्हम्दुलिल्लाह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, इसलिए मैंने इस पे अलग से पूरा लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 111 भी, मिशकातुल मसाबीह का मुकम्मल तारुफ। अब आपके पास बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा की सारी किताबें ना भी हो, सिर्फ मिशकात मौजूद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जितनी हदीस आएंगी आप हैरान होंगे कि वो सब की सब अहादीस, चाहे वो मुख्तलिफ किताबों में है, लेकिन वो सब की सब अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात में भी मौजूद है। और मैंने ये जो आज के लिए 17 हिस्सी मौजज़ात सिलेक्ट किए हैं, ये सब की सब अहादीस जो है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से, कोई हदीस मैंने इससे बाहर नहीं ली, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही और ज़ईफ़ का चक्कर भी खत्म हो जाए। इस हवाले से 100% अहादीस आज जितनी डिस्कस होंगी वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से इंशाअल्लाह डिस्कस होंगी। इसके अलावा भाइयों हमारे मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने अलग से भी किताबें लिखी हैं इसी हवाले से। इस उम्मत में बहुत बड़ा काम किया है। 5वीं सदी हिजरी के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम हाकिम, जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी है, अल मुतवफ़ा 405 हिजरी, उनके लायक तरीन शागिर्द गुजरे हैं 5वीं सदी हिजरी के अंदर, और उनका नाम था इमाम अबू बकर अहमद बिन अली बिन हुसैन अल बैहकी, जिन्हें मशहूर इमाम अल बैहकी कहा जाता है। अल मुतवफ़ा 458 हिजरी। उन्होंने तकरीबन आज से 1000 साल कबल एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वा, यानी नबूवत को जस्टिफाई करने वाली किताब, कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो क्लेम करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हैं, तो हमारे पास दलाइल क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 3286 अहादीस जमा की हैं दलाइलुन नबुव्वा किताब के अंदर। ये किताब उर्दू में भी शाया हो चुकी है और 6 जिल्दों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और अगर आप नेट पे तलाश करें तो बड़ी आसानी के साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। 3286 अहादीस पर मुश्तमिल दलाइलुन नबुव्वा किताब है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज मौजूद है, मुस्तकबिल की पेशन गोइयां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की करामात भी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि सहाबा की करामात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का ही एक कॉन्टिन्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 बड़े बड़े मौजज़ात जो कुरान हकीम में जिक्र हुए हैं, उनमें से नंबर 1 अल कुरान, जिसमें हम पिछली 2 नशिस्तें 150 मिनट की गुफ्तगू कर चुके हैं, मसला नंबर 131A और 131B। इसके अलावा भी मेरा लेक्चर है मसला नंबर 85 के नाम से, कुरान और किताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खुसूसियात। दूसरा मौजज़ा जो कुरान में जिक्र हुआ वो अल इसरा वल मिअराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीनी सफर अल इसरा वल मिअराज, और मिअराज का सफर, बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दिस तक अल इसरा, और बैतुल मक़दिस से जो सिदरतुल मुंतहा तक हम इसे कहते हैं अल मिअराज। इसे मशहूर वाक़या मिअराज भी कहा जाता है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، اور اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 126 A B اور C کے عنوان سے۔ اور نمبر 3 بھائیو، معجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی معجزہ، وہ ایک ہی حصی معجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی آبزرو کیا، وہ ہے شق القمر والا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو واحد حصی معجزہ ہے جو لوگوں نے آبزرو کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، بخاری اور مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بہت معجزات ہیں۔ یہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے یہ سورۃ القمر کے اندر موجود ہے، اس سورت کا نام ہی سورۃ القمر ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا، لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3124، صحیح مسلم میں 4555 اور مشکات میں بھی موجود ہے 433 نمبر حدیث کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع ابن نون، جوشوا جن کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا، ان کی دعا کی برکت سے سورج رک گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے قتال کرنا منع تھا، اس وقت یہودی یار مسلمان ہی تھے، تو وقت پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے، اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم قتال نہیں کریں گے، پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا، تو اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہیں اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے اوپر مامور کیا ہوا ہے، اے اللہ یہ سورج تیرے اختیار میں ہے، تو اسے روک دے۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، کوئی سورج کو اشارہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی ہے، نہ وہ یہ کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے، اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو ضعیف واقعہ ملتا ہے اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت یوشع ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب آ جائیے وہ معجزہ جو آج کا پہلا معجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، شق القمر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ایڈریس ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، قیامت ہی آنی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ اس نشانی سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں، تو ڈر جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب جو ہے قتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے توڑوایا۔ اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے شق القمر والے واقعے کی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868 اور صحیح مسلم میں 7071 سے لے کر 7079 تک کل 9 احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور مشکات میں 5854 اور 5855، اور یہ کم از کم 4 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے، کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں، ابن عباس تو اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ابن عباس کو اکیلے نہیں روایت کرنے والے، ابن مسعود بھی روایت کرنے والے جنہوں نے واقعہ خود دیکھا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، اس میں موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم منا میں موجود تھے، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا، ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا، اور یہ منظر مسلمانوں نے، کافروں نے، سب نے دیکھا۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ معجزہ ظاہر فرما دیا۔ اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہوئے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا، لیکن ظاہر ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں تھا، بس انہوں نے ایک تھریٹیکلی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو دکھایا، اگر منہ مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا، باقی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصی معجزات دیے گئے وہ الحمدللہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور سب کے سب بخاری اور مسلم سے ہوں گے، کوئی باہر حدیث نہیں ہوگی۔ یہ 17 کے 17 معجزات انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، ان میں سے پہلا معجزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں شق القمر والا واقعہ۔ اب دوسرا حصی معجزہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039 نمبر، مشکات میں 5876 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص
ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی, تو انہوں نے پاؤں نیچے لگا رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لڑگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپرد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساڑھے ورگا کو بندہ ہوتا پہلے کہتا ہے یا رسول اللہ دانت پڑوا لیے تھوڑے پیچھے دیکھو. انہوں نے پورا اور بڑی خوشخبری کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ہی نہیں ان کے ساتھ کی. کہ یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس طریقے سے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ فرمایا ادھر کر. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں. اب یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو میڈیکلی امپاسبل ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم 5-6 ہفتے درکار ہے, پھر بھی بندہ لگڑا کے چلتا ہے. اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی معجزہ ہے. لیکن آپ نے کوئی پبلکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, مجھے پیغمبر مانو. کیوں؟ آپ کا دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے. یہ ایک انڈیویجول واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں. تیسرا حصی معجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 4152, مسلم میں 4813, مشکات میں 5882. اس صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کم پڑ گیا, حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برتن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا. تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے, پانی پینا ہے, جانوروں کو پلانا ہے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے گوشت میں سے, پتھر میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا, پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے, گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا, پانی پیا بھی, جانوروں کو پلایا, اسٹور بھی کر لیا. وہ تابعی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برتن سے ہی سب کچھ کیا. وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے. 1500 بندوں نے ایک پانی کے برتن سے وضو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا, خود بھی پی لیا اور اپنے لیے اسٹور بھی کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی 1000 گنا بڑا معجزہ ہے. جو آسا لاٹھی وہ انہوں نے ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے. یہاں پر وہ چشمے تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے, وہ تو معجزہ ہے, لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزہ ہے. اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا, ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کرنے والا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ بات بار بار سمجھ لیں. لہٰذا اس کی بنیاد پہ جو منکرین حدیث ان معجزات کا ڈینائی کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اس بنیاد پہ ہم کریں, دعوی نبوت قرآن کی بنیاد پہ ہی ہے, لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا. چوتھا حصی معجزہ صحیح مسلم میں 7518, مشکات میں 5885. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی, پیشاب کرنے کے لیے. تو سامنے چٹیا میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے. اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے مطیع ہو جا. اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے. پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا, وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا. دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے. اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل معجزہ. اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلکلی اس طرح نہیں ہوا, ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا, یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا. الحمدللہ. پانچواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 933 نمبر, صحیح مسلم میں 2078 اور مشکات میں 5902. انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے, ہم بھی پیاس سے مر گئے, قحط ہے, اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. اتنی تیزی سے بارش شروع ہو گئی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو, ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو. اللہ کے حضور دعا کیجیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا. ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی, وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا, لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی, ارد گرد بارش ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے, جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا. چھٹا حصی معجزہ صحیح بخاری میں 119, صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں اور مشکات میں 5896. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک
जो है वो मुट्ठी भरी और उनकी चादर में यूं रख दी और फरमाया इसे अपने सीने से लगा लो। वो कहते हैं कि मैंने वो सीने से लगाई और अल्लाह की कसम उसके बाद मैं कोई बात आपसे सुनी हुई नहीं भूला। यही वजह है सबसे ज्यादा अहादीस सैयदना अबू हुरैरा ने रवायत की हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत, ये आपका मौजज़ा था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी बातें अल्हम्दुलिल्लाह याद रहती थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो वाकया भी याद कर लें जो सही मुस्लिम में 6396 और मिशकात में भी मौजूद है 5895 नंबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करती थी और मैं बड़ा तंग आ गया। एक दिन तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब तो आप दुआ कर दीजिए मेरी वालदा के लिए, वो आपकी इतनी दुश्मन है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप मुझे सब्र का कहते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दुड़की लगा दी। अंदाजा करें कि एक औरत जो आप सल्लल्लाहु की इतनी सख्त दुश्मन है, जिसकी दुश्मनी में कोई दूसरी राय नहीं है, और उसका बेटा आगे कह रहा है कि बस एक दुआ करने की बरकत, कहता मैंने दुड़की लगा दी। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद, अंदर से नहाने की आवाज आ रही और मेरी वालदा ने कहा अबू हुरैरा बाहर ही रहो। दरवाजा खोलते ही उन्होंने कहा कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। पता नहीं क्या मामला हुआ, क्या अल्लाह ताला ने दिल के ऊपर किया। जो सही मुस्लिम में हदीस है कि इंसान का दिल रहमान की 2 उंगलियों में है, चाहे तो यहां पलट दे चाहे वहां पलट दे, ऐसा मामला फरमाया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। इस हवाले से ये जो बात लोग मा फौकुल अस्बाब और मा तहतुल अस्बाब की डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए हाफजा जो है मा फौकुल अस्बाब है, ये हाफजा कोई ऐसी चीज नहीं जो आप पैसे देके खरीद सके, असबाब में तो दाखिल ही नहीं है चीज। दुनिया की कोई दवाई आपका हाफजा नहीं सही कर सकती कि आप जो याद रखें वो अगर ये होना शुरू हो जाए तो मामले आसान हो जाए कि आप दवाई किसी को खिलाएं और जो बात उसके सामने वो भूले ही ना। ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है, तो ये तो असबाब से ऊपर की चीज है। लिहाजा मोजाद होते ही माफौकुल असबाब है और अल्लाह ताला जब चाहता है अपने नबियों के जरिए माफौकुल असबाब चीजें भी कर देता है। अल्लाह ताला को हर चीज का इख्तियार हासिल है, वो अपने नबियों अलैहिस्सलाम के जरिए मामलात फरमाता है ताकि लोगों का ईमान इस हवाले से बढ़े। 7वां हिस्सी मौजज़ा सही बुखारी में 3584 और 2095 नंबर और मिशकात में 5903 नंबर। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाकर गिफ्ट किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और आपने वो जुम्मे का खुतबा उस मिंबर पर दिया। जैसे ही आप मिंबर पर चढ़े तो सहाबा कहते हैं कि चीखों की आवाज आई, जैसा कि कोई ऊंटनी का छोटा बच्चा जो है वो चीखे मार के रोता है। अब हम हैरान थे चीखों की आवाज कहां से आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने के पास आए, अपना मुबारक हाथ उसके ऊपर फेरा और सहाबा कहते हैं वो इस तरह खामोश हुआ जैसा कि किसी बच्चे को जब सहलाया जाता है हिचकियां लेते 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 वो खामोश होता है, इस तरह वो खामोश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का तना अल्लाह के जिक्र से महरूम हो जाने की वजह से रो रहा था कि मैं इसके साथ टेक लगाकर जो है वो खुतबा दिया करता था। तो ज़ाहिर आपके हाथों की बरकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट, और अब मिंबर पर आप चढ़ गए, हालांकि वो उधर ही मौजूद था, लेकिन वो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से दूरी को उसने इस तरह से इख्तियार किया कि वो रोना शुरू हो गया और सहाबा किराम ने ये फिजिकली महसूस किया उसके रोने की आवाज। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ मेरा हिचकियां लेता लेता अल्हम्दुलिल्लाह वो खामोश हो गया। इस हवाले से ये भी बात पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये जो नबातात और जानदारों की बोलियां भी सिखा दी थी। और इस हवाले से मैं एक बोनस के तौर पे आपको रवायत बता देता हूं, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2549 नंबर सही सनद के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए तो एक ऊंट दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और उसने आगे अपनी जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत की। आपने फरमाया इसका मालिक किधर है? मालिक को बुलाया गया, आपने फरमाया अल्लाह से डर जा, तू इस बेजुबान के मामले में अल्लाह ताला से डर जा, तुझे पता है इसने मुझे शिकायत की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे खाना बड़ा थोड़ा देता है लेकिन मुझसे काम बहुत ज्यादा लेता है, तो अल्लाह से डर जा और बेजुबान जानवरों के साथ उसने सलूक कर। अब वो जानवरों की बोली इंसान कैसे समझ सकता है? ये मौजज़ा है। जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुरान हकीम में आता है अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर आके शिकायत भी फरमाया करते थे। 8वां हिस्सी मौजज़ा सही बुखारी में 741, सही मुस्लिम में 958, मिशकात में 1086। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम क्या समझते हो कि मेरा रुख किबला की तरफ होता है? अल्लाह की कसम मैं अपनी पीठ के पीछे भी तुम्हें देख लेता हूं और तुम्हारा खुशी और खुजू मुझ पर पोशीदा नहीं होता। यानी जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं, कौन पीछे ज्यादा दफा दाढ़ी को खुजली कर रहा है या कौन जो है वो नॉन सीरियस खड़ा है आपको नजर आ रहा होता था। फरमाया अल्लाह की कसम मैं पीठ के पीछे भी देख रहा होता हूं, ये ना समझो मेरा चेहरा उस तरफ होता है, तुम्हारा खुशी और खुजू मुझ पर पोशीदा नहीं होता, अपने रुकू और सजदे पूरी तरह अदा किया करो। ये भी हिस्सी मौजज़ा है। यानी इन दो आंखों से हमें तो 180 डिग्री का विजन भी बड़ी मुश्किल से नजर आता है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 360 डिग्री का विजन नजर आता था। पीछे भी आप देखते थे, यहाँ आंख मुबारक कोई नहीं थी, इन्हीं दो आंखों के साथ आपको पीछे भी नजर आता था। और इस तरह के कई वाकयात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी कोई आ रहा होता था तो आप कहते थे फलां है, आप देख लेते थे। जैसा कि वो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है जो हुज़ैफा इब्न यमान रात के अंधेरे में हुजूर के पीछे आ रहे, अब मैं कौन हुज़ैफा है? या रसूल अल्लाह। फरमाया अल्लाह तुझे और तेरी मां को बख्शे, आज मेरे पास वो फरिश्ता आया कि जो आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ और उसने मुझे खबर दी है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार और मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये उस हदीस में भी इसी तरीके से वो जो सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक सहाबी अबू बकर, एक है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात में रुकू की हालत में शामिल होकर चलते हुए रुकू की हालत में चलते चलते साफ में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि मैंने तेरा शौक देख लिया है, लेकिन सुकून के साथ आओ, नमाज में जो चीज मिले उसको पाओ, उसके बाद अपनी नमाज जो भी मामला है वो करो। जिससे लोगों ने जो है वो रकत मिलने वाला मामला अखज़ किया, हालांकि इमाम बुखारी ने रद लिखा है उसमें तो आगे अल्फाज है आंदा ऐसे ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहीं जिक्र भी नहीं उन्होंने एक और रकत मिलाई थी या नहीं मिलाई थी, वो तो एम्बिगुअस चीज है, एम्बिगुअस चीज, मुबहम चीज के ऊपर एक नजर निकाल लेना। रुकू में रकत नहीं मिलती जब तक कि कोई सूरत फातिहा पढ़ के रुकू में शामिल ना हो। उस जमाने में हो भी जाते थे लोग, इतने लंबे रुकू हुआ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फातिहा पढ़ के भी लोग शामिल हो सकते थे।
تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی معجزہ. 9 معجزہ صحیح بخاری میں 3579, مشکات میں 5900. دیکھ لے کوئی معجزہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر نہیں ہے اور سب کے سب مشکات میں بھی موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورا پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جس سے صحابہ کرام نے وضو کیا. اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی, کھانے کی تسبیح کی. اور یہ قرآن حکیم میں آیت بھی موجود ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے. آپ ذرا امیجن کریں آپ کھانا کھا رہے ہو اور لقمہ آپ کے منہ میں جا رہا ہو, اس میں سے سبحان اللہ کی حمدی کی آواز آ رہی ہو, تو آپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا؟ یہی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان کس ایپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا. انہوں نے فزیکلی اس طرح کے حصی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے. 10واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101, صحیح مسلم میں 5315, مشکات میں بھی موجود ہے 5877. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا, بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں, تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے, بندھے ہوئے پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی. یہ معجزہ ہی ہے. اور پھر وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی عادت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے. اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ, 3 دن کا فاقہ. کہتے ہیں میں ابھی بیوی کے پاس آیا, میں نے کہا کچھ ہے اناج, انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو, صرف 2.5 کلو جو, تو میں اس کو پیس دیتی ہوں, اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا. ظاہر اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں, اور ایک بکری کا بچہ. اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے, ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا, آپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا, اس بچے کو بالکل جھوٹ ہے بھائی, کوڑ مار دینے. ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101, صحیح مسلم 5315, مشکات 5877. جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں. بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ, کھانے کا انتظام کیتے ہیں, اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج صاحب کی جابر کے ہاں دعوت ہے. وہ ان کا تو جناب وہ سان خدا ہو گیا, انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں, 1000 کے قریب بندہ, وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. پھر ان کو تسلی ہوئی, انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر آپ نے تسلی دے دی, کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک, اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی, جس سے وہ یہ سالے ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو مولویوں کو, تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا. اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے, میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 سالے ثواب پہ, اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں, ادھوری باتیں نہ بتایا کریں, پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا, نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ, آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے, اس طریقے سے سالن نکالتے رہو, اس میں سے اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں, بس نکالتے جاؤ. اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے, کھانا کھاتے رہے, حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈی اٹھا کے دیکھی وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی, اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا. یہ دعوت تو انہوں نے کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا, آپ کا وہ اختیاری تھا. اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے. یہ فقر اختیاری تھا, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ان کا یا رسول اللہ کیسے کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی, اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی. تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے. حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے, وہ اسی لیے ہوا نا, اس طرح کی تربیت ہوئی تھی. اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسے کثرت دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت, یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے, آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں. رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک .com پر. تو یہ الحمدللہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا. 11واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 6281, صحیح مسلم میں 6055 اور 6057 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5788. ام سلیم کہتی ہیں, یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں. ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ سب یہ بڑھیا عورت تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بڑھیاں ہوتی ہیں, لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے, تو آپ کی ماں کی جگہ تھی, وہاں جاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی, آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنے
بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا, یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک اسی معجزہ ہے. پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کا ہو یا میرا آپ کا, خوشبو نہیں آ سکتی. یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی, اور صحابہ کرام اسے ایز اے عطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے, سینٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں, خون مبارک کے بارے میں, اسی اعتبار سے پیشاب کے بارے میں اہل سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے. 12واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 2930, صحیح مسلم میں 4612, 4615, 4619, مشکات میں بھی موجود ہے 5888, 5899, 5890. یہ اتنے حوالے میں نے اس لیے دیے کہ بڑی انپورٹنٹ حدیث ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا سورۃ التوبہ کے اندر بھی میں نے اس آیت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. سورہ التوبہ آیت نمبر 25 میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جب مسلمانوں نے اس وقت اپنی کثرت کے اوپر تکبر کیا کہ ہم تو بدر میں 313 تھے, غالب آ گئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے, ٹکا بوٹی کر دیں گے کافروں کی. یہ غزوہ حنین مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی, یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی, قبیلہ حوازن کے خلاف, اور بڑے تیر انداز لوگ تھے, اور مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, آج تو 12,000. اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جملہ پسند نہ آیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے فیدنا پیچھے مڑ کے بھی نہ سو دیکھ دے. اس طریقے سے تو ہڑتے دہشت تاری ہوئی کافروں کی, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے, اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم پھر بھی بھاگ رہے تھے. یہ حالت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے کبھی بھی, نیور. تو غزوہ حنین کے موقع پر یہی ہوا کہ سب بھگدڑ مچ گئی. 12,000 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سب چھوڑ گئے. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ, ایسی بھگدڑ مچی ان کے تیروں کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرے آگے. اگر وہ اپنے پیشن میں سچا ہے نا تو اس کی لیڈرشپ نظر آئے گی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا, ہم تو بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں ابن عبد المطلب ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے. یعنی یہ ایک موقع تھا جس میں لوگ چیک کر سکتے تھے. جو غزوہ بدر میں تو آپ کا خیمہ پیچھے لگا تھا, پریکٹیکلی لڑائی کے لیے آگے نہیں آئے, تو اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ پیچھے رہے, آپ کو کیا پتا کہ لڑائی میں کیا ہوا. اور یہاں جب سب بھاگ گئے, آپ فرنٹ سے لیڈ کیا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے, مجھے اپنی نبوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں آپ نے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد کی قسم, اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے, اور واقعی وہ پھر بھاگ گئے, ان کا زور ٹوٹ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ الحمدللہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی. اللہ, یعنی وہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے وہ جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی کافروں پر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے پھینکی تھی, جو آپ نے پھینکی یہ ہمارے ڈیوائن ڈیسیژن اس کے پیچھے تھا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ثقیف کو دعوت دینے کے لیے گئے طائف کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہان کر دیا گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو سرمے کی طرح مسل دیں. آپ نے فرمایا ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں, اور واقعی قبول کیا. مختار ثقفی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا اسی بنی ثقیف سے تھے, محمد بن قاسم اسی بنی ثقیف سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی, یا آپ کو ارن کرنا پڑے گا, تکلیف سے گزرنا پڑے گا, تب جا کے کوئی آؤٹ پٹ نظر آئے گی. اس حوالے سے اب بھائیو یہ تو 12 معجزات ہو گئے. اب آخری 5 معجزات جو ہیں وہ اسپیشل پروفیسی سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس میں جو آخری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرنا ہے. تو اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اب بھائیو آخری 5 مثالیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے کانٹیکسٹ میں, پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں ہیں, مستقبل کی خبروں کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں, جو ظاہر ہے امپاسبل ہے, کسی بھی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اس قسم کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی, اور وہ پھر منوان اس طریقے سے پوری ہوئی. اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سے کتاب بھی آپ کو مل جائے گی جو اس امت میں آج سے 1000 سال قبل لکھی گئی, اور 5ویں صدی ہجری کے اندر بہت بڑے
اہل سنت کے محدث اور امام حاکم کے شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، جنہوں نے 3286 احادیث کا مجموعہ دلائل النبوہ، امام بہقی کی یہ کتاب دلائل النبوہ یہ کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی آپ کو احادیث اور آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے بھی مل جائیں گے، اور صحابہ کرام کی کرامات بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں جو کہ کنٹینیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا۔ تو اس میں سے میں نے 5 مثالیں اب سلیکٹ کی ہیں، 12 ہم سن چکے، یہ 5 یہ 17 ہو جائیں گی اب ٹوٹل۔ یہ دلائل النبوہ کتاب آپ کو اردو میں بھی 6 جلدوں میں پی ڈی ایف اس کا نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا، اور خریدنی ہو تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی۔ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، صحیح حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو 13واں غیبی خبر والا معجزہ حسی وہ ہے صحیح مسلم میں 7222، مشکات میں 5938۔ یہ دیکھ لیں سب کے سب معجزات مشکات میں ضرور موجود ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ مسئلہ نمبر 111 بھی اسی لیے ریکارڈ کیا ہے مشکات کے مکمل تعارف پہ کہ مشکات آپ کے گھر آ جائے تو سمجھے آپ کے پاس اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام احادیث کی کتابیں اس ایک کتاب میں 6294 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابیح ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ وہ رکھی ہوئی ہے، 3 جلدوں پہ ان کا پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی۔ تو یہ صحیح مسلم 7222، مشکات میں 5938۔ سیدنا عمر ابن خطاب مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچی اور فرمایا کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، فلاں کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو نشان لگائے تھے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی لاش ہٹی ہوئی نہیں تھی، انہی جگہوں پر ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ امپاسبل ہے بھائیو، بغیر کسی ڈیوائن سورس کے وہی کے، یہ بتا دینا۔ اور قرآن حکیم میں تو واضح جن 5 علوم کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جان نہیں جانتا سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر کہ اس کو موت کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی۔ ہاں اللہ بتایا، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، تو یہ غیبی خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتائی، کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اس لیے میں نے علم غیب پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں جتنی بھی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ان کا میں نے رد کر کے حق عقیدہ کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اس حوالے سے واضح کیا ہے۔ 14واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 3062، صحیح مسلم میں 305، مشکات میں 5892۔ غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا، اور صحابہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہمارا بھائی دعوے دار ہمارے ساتھ مسلمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوست کی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، قریب تھا کہ ہمارے دل وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اتنا نیک شخص جو اسلام کے لیے اتنا لڑ رہا ہے اس کو حضور کہنے دوست کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر ہی غلط نکلے۔ تو حضور کے بارے میں ہمیں شک و شبہات آنا شروع ہو گئے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی طرف سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی اللہ نے مجھے خبر دی تھی، یہ میرے رسول ہونے کی گواہی ہے کہ میں نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ ایک بندہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوست کی ہے خودکشی کر کے مرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے، نمبر 1 جنت میں صرف مؤمن ہی جا سکتا ہے، اور نمبر 2 بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ یعنی بس اوقات بڑے بڑے جیسے یہاں ہمارے ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، اگر اس کا ہم دنیاوی کریکٹر کنسیڈر کریں تو ظاہر بہت برا تھا، لیکن اس سے ایک اللہ نے اتنا بڑا کام دیا کہ وہ وقت کا جو دجال تھا غلام القادیانی، اور اس کا وہ سارے کا سارا ڈھکوسلا اتنے عرصے سے چل رہا تھا، بہرحال یہ سہرا اس کے سر پہ سجتا ہے کہ اس کے دور کے اندر کافر قرار دیا گیا، اور یہ اس وقت تو سب پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے اتنی دلیر نہیں تھی، جو کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا تو پھر سعودی عرب نے اور باقی ملکوں میں بھی قادیانیوں کے لیے کفر والا معاملہ ہوا، سب سے پہلا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستانیوں نے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 15ویں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 7109، مشکات میں 6144، سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پبلک کی طرف، اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا، یعنی ایک حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کا گروہ، اور دوسرا حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کا گروہ، ان 2 گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا، اس کی وجہ سے صلح ہوئی نا، انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی، ان کو تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے سیدنا علی کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا، حضرت علی نے نہیں چنا، میں نے وہ 72 حدیثوں میں لکھ دیا ہے، حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا اور ہم نے اپنا خلیفہ خود چنا تھا، تم بھی اسی طرح تیار ہو میرے بعد، میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، اور مسند بازار میں موجود ہے، میں نے وہ 72 جو احادیث جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں تقریباً 150 کے قریب روایتیں موجود ہیں، اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں نے وہ روایتیں الحمدللہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت سے تقریباً یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا، 41 ہجری کے اندر، آپ نے پہلے فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، یعنی 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں، کم از کم 30-35 سال، یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا، غیبی خبر ہے، معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، آیتن ہے، اللہ کی نشانی ہے،
اور سائن ہے اللہ تعالیٰ کا. 16واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 2820، صحیح مسلم 7320، مشکات میں 5878. غزوہ خندق کے موقع پر، اور ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے مبارک چہرے سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی. باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. 60+ ایج تھی اس وقت بھی ان کی، اور ایسا جوش تھا. 2 اینٹیں، پتھر بڑے بڑے، اینٹ ساڑھے نہیں سمجھنا، بڑے بڑے وٹے اٹھا کے لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. بولے اعوذ باللہ تعالی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیا. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث. اب یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے، ان کا عمل ایسا تھا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت، بدعت کبری یہی ہے. اللہ اکبر. یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین میں پھر پوری ہوئی 37 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سال کے بعد. 93 سال عمر تھی اس وقت سیدنا عمار بن یاسر، جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں ابو الغادیہ، وہ بھی صحابی تھا، اس کے ہاتھوں شہید ہوئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں. یہ حدیثیں کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو بتا. اور دلائل النبوہ نے میں امام بھائی نے ساری چیزوں کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں چھپائے. اس میں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں. بھائی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کن بڑے بڑوں کے نام آ رہے ہیں، آپ نہ فرماتے تو نہ ہمیں پتا چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امت تک پہنچے، اور امت نے پھر جسٹیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. واقعی ایسے ہوا، بلکہ 500-600 سال بعد تاتاریوں کی جنگوں تک کی احادیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے. الحمدللہ. تو یہ ریسرچ پیپر میرا جو ہے 5B پڑھیں، اس میں آپ کو مل جائے گا. اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 101، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں الحمدللہ بتا دی ہیں. اب 17واں غیبی خبر والا معجزہ آج جو آخری تھا، جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، وہ صحیح بخاری میں 3617، صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کرٹیکل چیز ہے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا، منشی کے طور پر، کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا، اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. ظاہر آپ امی تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھواتے تھے، پھر وہاں سے پڑھواتے تھے، پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا، پبلکلی ایسا ہوتا تھا. اور یہ آپ کا معجزہ تھا. میں نے پچھلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سورۃ العنکبوت میں، کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان ہی نہیں تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے. اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کلام ہے. آج دیکھ لیں سائنس اپنے عروج پہ ہے، ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف. یہ ہمارا چیلنج ہے. اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں، ہائپوتھیسس کی تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر. بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا، صبح لاش باہر پڑی ہوئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو، اس کی لاش باہر نکالی ہو، حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھو سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی، اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، ظاہر ہے آپ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا، کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ باروں سے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بھائیو کاتبین وحی کے اعتبار سے
اور قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں، پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ضرور ہو جائے گی. کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی، تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب، کہ فلاں جو ہے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں، کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، کسی کاتب وحی کی وجہ سے نہیں. آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا، اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ قرآن. دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہے، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے قریب موجود ہے. چلیں یہ بہت ایگزیجریشن ہوگی، لاکھوں میں تو موجود ہے، لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرف حرف پڑھا ہے. کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے؟ جو سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ایک ہی قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا لادا قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادا ہے، اللہ معافی دے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں آتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے کہ نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے، ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ الگ سے گفتگو کی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 115 ہے قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے. تو یہ معجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا، اندازہ کریں. اور اس کا ذکر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں، لتعجل به، کہ آپ اس کو اجرت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں. یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر، اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں، اس قرات کی پیروی کیا کریں. ثم علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا، یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کروائی اس کا نام بیان القرآن رکھا. قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن. کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے. اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا. سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 بی کے عنوان سے. یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، تو ان کا نہیں، یہ بھی مثال موجود ہے. اسی سے ہی انہوں نے پلی لی. یہ بھی کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے. وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے. لیکن دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آگے دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 2220 نمبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا. ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور 2 جملے بولے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں. تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، وہ کاتب وحی تھے تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں. انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہے، آپ کے ذمہ کیا جائے. زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا. اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے.
انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ، اور قرآن حکیم کا یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ لہٰذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو جعلی کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں حدیثیں تو ٹھیک ہے، بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، بیان تو انہوں نے کی ہے، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے۔ اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی ابو بکر صدیق کی طرف سے، وہ زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاک پی جان گیاں، جڑی ملوکیت کی تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاک پی جان گیاں، اور نمک ہلادی تو تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک ہے، وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو، کمیٹی شامل کر دیتے۔ انہوں نے زید بن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کتاب وہی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ آیات سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے، اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے، وہ حافظ قرآن کرتا ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے۔ تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، الحمدللہ خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا۔ اس حوالے سے میں آخر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے، تاکہ یہ معاملہ میں کاتبے وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں، تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں۔ لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے، جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے، جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی۔ آپ کے مولویوں نے، آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو، منو کو پیٹ دو۔ میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی، یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے، یہ میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا ہے، ایک ایک نمبرنگ پہ 4 5 حدیثیں بھی ہیں اس میں، تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے، اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے۔ پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے، جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پائی عربی لکھا ہے، پہلے عربی میں لکھا، اردو میں ترجمہ بھی PDF فارم میں ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا، انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی، اور تو ایڈل کر دی ہے پبلک تھوڑی ساری زبانوں میں، انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ۔ اس حوالے سے آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں، 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر، اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے، تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی، لڑائیاں کرتا رہا، اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں، تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام، مسلمانوں کو غلط تو تھا، تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں، یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا۔ اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی۔ زید ابن ثابت کی طرف گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے، کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرف کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا، جاہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے محفوظ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں۔ اینج پائی جی ہوئی ہے پرتی۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا، یہ بھی صحیح مسلم ہے دوسری حدیث 6628، اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ 27 نمبر پہ، اسی نمبر پہ میں نے اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کاتب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہے۔ اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، چھوٹے بچے تھے، یعنی ہارڈلی 10 سال کی عمر ہوگی اس وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی، تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کو کام نہ کہہ دیں، بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی، آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، یعنی آپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی نا، تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے، اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے، وہ تو منڈا نہیں سی بھائی عبداللہ ابن عباس ہی، وہ باہر بھی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، حضور نے نہیں پتا کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں نہیں ٹوکنا چاہیے،
آپ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے واپس آ گئے ہوں گے؟ یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں، میں آپ آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خواہ. وہ گئے ان کا وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جی. پھر آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ. تیسری بار بھی یہ جواب ملا کہ میں کھانا کھا کے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اب دلائل النبوہ امام بھیکی کی کتاب سے، اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے، دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں، جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی، کانا یکتب الوحی. آدھی اینا ٹوٹا چک دینا اس حدیث میں تو ہم پوری حدیث سنانا ہوں آج. اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے، تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، مالک بن حویرث کی. تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندھوں تک ایک ہی ہے، انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، یہ ایک ہی چیز ہے. میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ میرے پاس لے کے آیا، مجھے کہتا علی بھائی دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے. تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا ہوں. اس حدیث کے آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. اس نے پوری حدیث نہیں بتائی، وہ اتنا ٹکڑا پڑھا دیا. یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، میرے استاد ہیں. میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں. ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا، ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے. شیخ زبیر علی زئی المتوفی 1435 ہجری، انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد 2 میں بس یہ لکھا کانا یکتب الوحی کہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے. دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا، 2506 نمبر حدیث. اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ، اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نکل کیا وکانا یکتب الوحی. میں نے اس کو مکتبۃ الشاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا، وہ نکال لیا. بھائی جی کمپیوٹر سے جھوٹ نہیں ماردا، مولوی تو چھپا جائے گا، کمپیوٹر تو نہیں چھپائے گا کہ گل پوری کی ہے. اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے ریسرچ پیپر میں. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر حق پر ہے پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں، پوری بات بتائیں پبلک کو، پوری اپنے گاٹے فٹ ہوتی ہے. اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، نہ پڑھو حضور کی گستاخی ہو جائے گی. ادھر کہتے ہیں نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے ہم ضرور بیان کریں گے. بھائی حضور کی گستاخی بڑی گستاخی ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان کی گستاخی جو ان کے زوم میں گستاخی ہے وہ بڑی ہے. وہ حدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے. پھر تسی قل انما انا بشر مثلکم بھی نہ بیان کریا کرو. اور آپ یہ بھی نہ بیان کریا کریں جامع ترمذی سے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی تھی، تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے. کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما. تو بھائی حضرت عمر کی گستاخی تو اہل حدیث کے ہاتھ جو ہے وہ اسٹیٹ سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے نہیں گستاخی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ حق ہے. حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی. قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 2 نبیوں کے صحابی ہیں، حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کی غلطیاں بیان ہوئی. ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے. سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ لعنت سے بچتے ہیں. وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے. جو سنی ہوگا صحیح وہ لعنتی نہیں ہوگا. یہ ٹنی ہے سارے. میں یہ ٹنی سنا کے سنی ٹنی. اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر. انہوں نے تو صرف لکھا وکانا یکتب الوحی، وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے دسنا نام کی لکھتے سر. دلائل النبوہ امام بھیکی کی کتاب میں آتا ہے. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. اور وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے جی ٹوٹا بھی چکڑ لینا نے وکانا یکتب الوحی. میں گیا اور انہیں پیغام دیا. یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں. کہنا جی ہوتا بارو ہی ہو کے آگے کھانا دیکھتے اور چمچوں کو صاحب نہ کام کرو، وہ کام ایسا کرو جڑا جچدا بھی ہوگا. جھوٹ کوڑتے نہ مارو، سچی گل دسو. کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں. میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. پھر میں گیا، پھر وہی جواب ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی. پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا. اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو، اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ دعا دی ہے. اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں، دعا کیا دی ہے، آگے الفاظ بھی دیکھیں. اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا. انہوں نے دعا نہیں لکھا، انہوں نے کہا انہیں ٹیڑھ نہیں پھر کدے پڑیا. یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا. مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہتے ہیں حدیث کا راوی فارم جانتا ہے. اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا. اور امام بھیکی ساتھ کیا لکھتے ہیں، راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا. اے پوری گل سیجے وکانا یکتب الوحی. دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی. اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ بےمانیاں کریں گے، پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کس نے تجھے گل سنو، بجائے یہ کہ کوئی جواب دے. جواب تو ہوتا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنیں نا تو کیا کہ بخاری مسلم نماز کا طریقہ پڑھو رفع الیدین تو کرنا پڑ جائے گا. تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا. یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اسی کی تو ذلت خاری پھر کاٹ رہے ہو. حق بات قبول کرو،
جو جھوٹی بات ہے, کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ یہ بات اس طریقے سے ہے, وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی. لیکن اس طریقے سے جھوٹا پراپوگنڈا کرنا, دشمنیاں کرنا, یہ بات کو غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے. تو بھائی ہم روٹی تے لت مار چھڑی ہے تو سائنس ساڈے خلاف ہو گئے پھر. تو اب جسے شوق ہو ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پر. الحمدللہ. بہرحال جہاں تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں. دیٹس آل. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر 1 شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری, جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اسی طریقے سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی, اور اس اتھینٹک کی جو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ پتہ چل جائے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس حوالے سے ٹروتھ کیا ریویل کیا ہے. مناقب صحابہ والا جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں, اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو 3 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں, اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ, ذکر معاویہ, معاویہ کا تذکرہ. اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا, اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسقلانی. یہ میرے کمنٹس نہیں, کسی شیعہ کے نہیں, کسی ناصبی کے نہیں, کسی رافضی کے نہیں, یہ ایک سنیوں کے امام کے کمنٹس ہیں. امام ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری, ان کے کمنٹس میں ورڈ بائی ورڈ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں, کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ. تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے. ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی جنتی کہیں, لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری کا فرشتہ نہیں پتا تو 14 سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری. میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نبی کے مطابق 553 نمبر کہ جس شخص نے پورے خوشو خضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں تحیۃ الوضو کی توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لو ہاں کوئی قسم دنیا کوئی سمندری جہاد کی ضرورت نہیں تانوں, اس کو جو مرضی کرتے رہو. اس طرح نہیں ہوتا, اور نہ امام بخاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے کمنٹس صحیح بخاری فتح الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں 3766, اس کے تحت ابن حجر اسقلانی کے کمنٹ سنے تو گالاں کڈنی ہیں تے ابن حجر نو کڈو, منو نہ کڈنا, میرا کوئی قصور نہیں ہے. چور نہ مارو, چور دی مانو مارو. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے, یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا, کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو ابن عباس کو آگے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وتر پڑھتے ہیں, تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں, ان کو چھوڑ دو, فقیہ ہیں, وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب. اس میں سے انہوں نے لکھا کہ فقیہ اور صحابی, صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ, عقلمند صحابی تھے, بہت عقلمند تھے, ہم مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کمنٹس چل رہے ہیں ابن حجر اسقلانی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں, میں نے نہیں. البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے. تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری جنہوں نے جزیر کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے, محدث جو ابن جوزی, انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں. کتنے کی ہیں الموضوعات, یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے. وہ ہم بریلوی سے والا مانے وہ کہتے ہیں موضوعات شریف, موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث. اے بھی حضرت معاویہ دی بڑی فضیلت آئی ہیں موضوعات شریف اس نے گھڑی ہوئی حدیث ہیں. یہ ابن جوزی لکھتے ہیں موضوعات شریف, یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا. میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوی المتوفى 238 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں, ان کا قول ابن جوزی نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوی المتوفى 238 ہجری پر ہی اعتماد کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو جائے. یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, مسلمان ہوئے تھے. اور امام نسائی المتوفى 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے. انہوں نے بھی اپنے استاد امام نسائی کے بھی استاد ہیں, امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام اسحاق بن راہوی المتوفى 238 ہجری, ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی. اور پھر امام حاکم المتوفى 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے. امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا. یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفى 597 ہجری نے نقل کی ہے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا. یہ میں ان کے جواب دیا پتہ رہا ہوں, ادھر گستاخی نہ ہو جائے تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک, یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسو ہو.
थोड़ी देर बाद उन्होंने सर उठाकर कहा, मेरे बेटे खूब समझ ले, सैयदना अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन बहुत ज्यादा थे, जिन्होंने उनके ऐब तलाश करने की बड़ी कोशिश की मगर नाकाम रहे। चुनांचे उन दुश्मनों ने एक मुतबादिल चाल के तौर पर एक दूसरे शख्स यानी मुआविया बिन अबी सुफियान को अपने मकसद की बराबरी के लिए मौजू पाया, जो कि उनसे जंगें कर चुका था। चुनांचे उन दुश्मनों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर हजरत मुआविया को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इमाम अहमद बिन हंबल के इस जवाब में इशारा है, ये इब्न हजर असक़लानी लिखते हैं कि अहमद बिन हंबल ने कहा ना कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, तो इब्न हजर इस पे कमेंट्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें अहमद बिन हंबल ने ये जवाब दिया, इसमें इशारा है कि कुछ लोगों ने हजरत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल घाड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। ये हकीकत है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रवायात फजीलत तो बहुत ज्यादा आई हैं, मगर उन अहदीस में से कोई एक हदीस भी इस्नादी एतबार से उसूल मुहद्दिसीन पर सही नहीं है, कैटेगोरिकल डिनाई। इसीलिए इमाम इसहाक बिन राहवे, इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने इस मौक़िफ़ को बड़े यकीन के साथ इख्तियार किया है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में सहाबियत के अलावा कोई और चीज साबित नहीं है। ये है भाइयों वो सारी चीज। अलबत्ता मैं चूंकि मुनसिफ मिजाज आदमी हूं, मैं आखिर में उनकी सहाबियत साबित करने के लिए अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं। सही मुस्लिम की वो जो तीसरी हदीस मैंने बयान करनी थी, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6857 है, मिशकात में भी मौजूद है 2278, जो मुस्नद अहमद में भी है, और अक्सर किताब कादरी साहब इसे वो मिलाद की महफिल के सबूत में ये हदीस पेश कर रहे हैं, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए, तो कुछ सहाबा कराम, कुछ ताबईन बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत मुआविया उनके करीब आए और कहा कि यहां तुम किस लिए बैठे हो? तो उन्होंने कहा हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं, अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। तो हजरत मुआविया ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम इसी काम के लिए बैठे हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए यहां पर बैठे हैं। तो फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने ये कसम इसलिए नहीं उठवाई कि माज़अल्लाह मैंने कोई बदगुमानी की है तुम्हारे बारे में, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन्नत पर अमल किया। आप कहते हैं एक दफा हम भी इसी तरीके से मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हमारे पास, और आपने हमसे पूछा कि तुम किस लिए बैठे हो? तो हमने कहा कि हम इस चीज पर शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, मरने से पहले पहले हक दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम उठाओ कि इसलिए बैठे हो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसीलिए बैठे हैं, अल्लाह की कसम उठाते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैंने कोई बदगुमानी की वजह से कसम नहीं उठवाई, बल्कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने फरमाया कि आपकी वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने भी फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों ने कहा था ना कि ये बंदे तो कत्ल गारत करेंगे, तो उन्हें किस लिए पैदा किया? ये भी तो बंदे हैं जिन्होंने नबी की दावत कबूल कर ली। तो इस हदीस से मेरे नजदीक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ये फजीलत साबित होती है, उनकी सहाबियत और उनका इस्लाम लाना। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ रवाफिज की एक्सट्रीम है जो उनको मुनाफिक या नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहते हैं, दूसरी तरफ सुन्नियों में घुसे हुए नासबियों की एक्सट्रीम है कि जो वो हर झूठी फजीलत साबित करके उनको हजरत अली से ऊपर करने की कोशिश करते हैं, उनको यजीद को हजरत हुसैन से ऊपर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जाली चीज तरीकों से। जो सही चीज है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये इससे वो रबीउल अव्वल का वो कहते हैं मिलाद की महफिल मना रहे थे, उसमें कहीं मिलाद नहीं लिखा भाई मेरे, वो तो शुक्र अदा कर रहे थे। जैसे यहाँ दरसे कुरान के लिए जो लोग जमा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो ये कर रहे थे, मिलाद वगैरह नहीं मना रहे थे। तो वो हर बंदा अपनी मतलब के रिजल्ट निकालता है, हदीस खुद किसी ने पढ़नी नहीं है। सही मुस्लिम 6857 नंबर, मिशकात में भी 2278 नंबर मौजूद है। भारत साहब कराम एक लेवल के सारे नहीं थे, इसमें कई बातें और हो सकती हैं लेकिन मैं स्किप करता हूं। मेरा मसला नंबर है 96, अजमत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो मैं इसके साथ करना चाहता था लेकिन मैं स्किप करता हूं। जिसे शौक हो वो 2.25 घंटे का लेक्चर मसला नंबर 96 देख ले ahlesunnatpak.com पर। और एंड पे मैं वो दुआ करता हूं जो कुरान हकीम में सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10 में हमें अल्लाह ताला ने सिखाई है कि जो ईमान वाले लोग हैं वो अपने से पहले जो ईमान वाले लोग गुजर चुके उनके लिए किन अल्फाज में दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जितने भी ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं, चाहे सहाबा हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, जो भी कलमा गो मुसलमान थे, सबको बख्श दे, आमीन। ये दुआ। और फिर साथ ही है वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ऐ अल्लाह उन मुसलमानों के बारे में हमारे दिल में कोई बुराई, कोई कीना ना रखना, जो अहले ईमान गुजर चुके उनके बारे में बुराई और कोई कीना ना रखना। ऐ अल्लाह तू बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये गलती का बयान करना कोई कीना नहीं है, वरना मैं इसमें आपको एक एंटी वैनम और फकी के तौर पर, इल्मुल कलाम के तौर पर इल्जामी जवाब दे दूं। सही बुखारी उठा के आप देख लें, हजरत वाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया फतह मक्का के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाशी तेरा इस्लाम कबूल। ये बुखारी शरीफ है, कुछ स्टोरी बुक नहीं मैं पढ़ रहा, वाशी वाले चैप्टर में आप देख लें, उसके इस्लाम लाने वाले वाक़े में तेरा इस्लाम कबूल है लेकिन मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी तुम्हें, क्योंकि मुझे अपना चचा याद आता है, हमजा। अब हमजा कोई आम इंसान तो नहीं थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीते भाई भी थे, चचा भी लगते थे, तो आपको अपना दुख नहीं भूला। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन को तकलीफें दी वो किस मुंह से चाहते हैं कि जी हम जो है वो उन लोगों के बारे में, अगर अल्लाह के महबूब जिनके बारे में कुरान कह रहा है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, जो वाशी के लिए रऊफुर रहीम थे, उन्होंने भी अपने जज्बात में ये बात की कि मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, तो अब लगाएं फतवा कि आप उनके दिल में बुग़्ज़ था वाशी का? नहीं, बुग़्ज़ नहीं था, बस आपको तकलीफ होती थी मेरे सामने ना आए। इसी तरीके से जिन लोगों ने हजरत हुसैन को या हजरत अली को या खुलफाए राशिदीन को तकलीफ दी है, हमें उनके बारे में हमारे दिल में भी रानी मौजूद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं सबको अल्लाह ताला बख्श दे, हमारे से पूछ के किसी ने जन्नत में नहीं भेजना किसी को। और ना ये बात है कि सब के सब बिला हिसाब किताब बख्शे जाएंगे, ये भी बिल्कुल जाली बात है। वो 70,000 लोग बिला हिसाब किताब जाने हैं, जिनमें हजरत उकाशा शामिल है बुखारी और मुस्लिम में, और बाकी लोग शामिल नहीं है। ये कोई इतना सीधा मामला नहीं है कि जिसने भी आप को देख लिया बिला हिसाब किताब जन्नत में चला गया, वरना सही मुस्लिम खोल के देख लें, मिदअम नामी गुलाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का कचावा कसा करता था और आपको सफर हजर में वुजू करवाया करता था। खैबर के मौका पर उसे नामालूम तीर लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा था सीधा जनती है, असी भी कहना सी। आप फरमाया तुम जन्नत की बिशारत दे रहे हो,
جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ہم کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں مار سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے, اشرا مبشرہ ہو یا اصحاب شجرہ ہو یا اصحاب بدر ہو, ان کا معاملہ الگ ہے. باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا. میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 96, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ, اہل سنت پاک.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17 معجزات آپ کے سامنے آئے ہیں, اور ہر معجزے کی جو نا دلیل بھی آپ کو دی گئی ہے. قرآن میں کس جگہ ہے, حدیث میں کس جگہ, یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو نا جو نا وہ بتائی گئی ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, جب صحیح احادیث اور آیات اتنی ساری ہیں تو ہمیں ضعیف احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے جو بھی آپ کو قصے یعنی معجزات, سچے معجزات آپ کو سنائے ہیں وہ صحیح احادیث سے سنائے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو یہ جو اس کے اندر نمبر گیون ہے حدیث کے, اس کو اسلام 360 پہ آپ چیک کر لیں, آپ کو ہو بہو وہی چیز ملے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.